जय मसीह की। आइए हम प्रकाश की पोथी द बुक ऑफ रेवलेशन यूहन्ना अरफ का मुकाशवा उसका चौथे चैप्टर की हम 8वीं वर्ष से 8th वर्ष से शुरू करने लगे हैं। मैं आपके सामने उर्दू में पढ़ता हूँ, आप भी प्लीज़ अपनी बाइबल्स निकाल लीजिएगा। और 8वीं आयत में यूं लिखा है, और इन चारों जानदारों के 6 पर हैं, विंग्स हैं, और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं, और रात दिन बगैर आराम लिए ये कहते रहते हैं कि कदूस 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 खुदा कादर मुतलक, जो था और जो है और जो आने वाला है। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत ठहरी रहे। इससे पहले कि हम इसकी डिटेल में जाएं, थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि ये 4 लिविंग क्रीचर या ये जो खैरोबीम हैं या क्रोबी हैं या सराफीन हैं, या इनके मतलब थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि ये सारफ जो है, अगर एक है तो सारफ कहलाता है। सराफीम की बात कर रहे हैं, मगर एक से ज़्यादा हो तो वो सराफीम कहलाते हैं। सारफ यानी एक हो तो वो सारफ कहलाता है, मगर एक से ज़्यादा हो तो वो सराफीम। ये खुदा की एक स्पेशल, इतने खूबसूरत ये फरिश्ते हैं। और इसी तरीके से हम ये सराफीम का मतलब है बर्निंग वंस, यानी यानी इम्प्रेसिव अपीयरेंस, यानी इतने लाल और खूबसूरत किस्म के ये फरिश्ते हैं। सराफीम की बात हो रही है अभी। बाइबल में सिर्फ एक मर्तबा इनकी डिटेल दी गई है, और वो कौन सी दी गई है? सराफीम की बात कर रहे हैं। वो यसाया चैप्टर 6 वर्स 1 to 7 में हमने देखा, यसाया नबी का सहीफा उसका 6 चैप्टर और पहली 7 आयत में, कि उनके 6 पर हैं, जिनमें से 2 से वो उड़ते हैं और 2 से मुंह को ढांपते हैं और 2 से पाँव को ढांपते हैं। 6 पर हैं, 6 परों से मुंह को ढांप लेते हैं। यसाया ने बड़ी बुलंदी पे देखा तो ये वो बता रहा है सराफीम के मुतालिक, जो खुदा की हजूरी में जो हैं ये उड़ते रहते हैं, और उड़ के कदूस 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 भी ये कहते रहते हैं। जिस तरीके से हमने यहाँ ये क्रोबी या चेराबीम्स को भी देखा। ये जो खुदा का जो तख्त है उसके ऊपर ये उड़ते हैं, और इस तरीके से जो यसाया ने भी इनको देखा, और 2 से मुंह ढांप रहे, 2 से पाँव, और 2 से उड़ के एक दूसरे से कहता है कदूस 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 कदैश कदैश कदैश, हालेलुया। इसी तरीके से हम ये जो वर्स हम प्रकाश की पोथी द बुक ऑफ रेवलेशन यूहन्ना अरफ का मुकाशवा उसकी 4 की 8वीं आयत में देख रहे हैं कि ये जो क्रोबी हैं, आपको याद होगा कि जब आदम और हवा को बागे अदन में से खुदा ने निकाला, तो खुदा ने कहा, यानी खुदा बाप, खुदा बेटा और पाक रूह ने कहा, हम का लफ्ज़ हुआ है, यानी ट्रिनिटी की बात हो रही है। और हम देखते हैं कि वहाँ क्या किया, इनको निकाल के तो वहाँ पैदाइश या उत्पत्ति जेनेसिस 3 की 24 में ये फिर खरोबी लेके आए, खैरोबीम्स लेके आए, जो कि नंगी तलवारें लेके बागे अदन की हिफाजत गार्ड कर रहे थे, ताकि ये कहीं घुस के वो जिंदगी का जो जीवन के दरख्त में से ना खा लें। अगर इसी गुनाह
میں وہ باہر نکالے گئے. اگر کسی وجہ سے آ کے جیون کے درخت میں سے کھا لیتے تو پھر ساری زندگی وہ گناہ ہی میں رہتے اور ان کے پاپ یا ان کی نسل انسانی جو آدم حوا سے چلے ہیں پھر یسو کا جو پلان تھا گناہوں کا وہ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی گئی جیون کے درخت کی، ورنہ پھر وہ گناہ گار ہی جیتے رہتے. ہاللیلویہ. سو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ جو کروبی ہیں، کیروبیم ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تخت کے آس پاس ہوتے ہیں اور سرافیم جو ہیں یہ اوپر اڑ اڑ کے اس کی ورشپ کرتے ہیں. تو یہاں ان کی دیکھیں یہ حفاظت کر رہے ہیں. یہ ساری جو یہاں ڈسکرپشن ہیں کہ ان کے بھی 6 پر ہیں، یعنی 6 پر ہیں اور ان کے اندر باہر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں تاکہ گارڈ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. کس لیے دیکھتے ہیں؟ کہ کسی طریقے سے کوئی کرپشن نہ آ جائے. دیکھیں یہ شیطان نے بھی تو ہیون میں گناہ کیا تھا نا، پہلا گناہ ہی اس نے کیا ہے، تو یہ اس ڈیوٹی پہ بھی ہیں کہ کوئی کرپشن خدا کے اس تخت کے نزدیک نہ پہنچ سکے. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جب خدا کا جو نام ہے اس کی ٹرپل ریپوٹیشن یا 3 دفعہ اس کو ایک ہی لفظ کو بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہے ہی ویسا جیسے بولا جا رہا ہے کہ قدیش قدیش قدیش. تو یہ ٹرپل یا 13 جو دہرایا جانا ہے یہ بائبل میں صرف 2 جگہ ہے. ایک یسایہ 6 باب کی پہلی 7 آیت میں ہم نے دیکھا اور پھر دوسرا اس آیت میں ہم نے دیکھا. باقی خدا کا جو ایٹریبیوٹ ہے اس کی صفت میں کبھی یہ نہیں لکھا خدا محبت ہے محبت ہے محبت ہے. سو یہ جو قدیش قدیش کہنے کا مطلب ہے کہ وہ مکمل طور پہ پوتر ہے. یہ جو فرشتے ہیں یہ ہائیلی رینک کے فرشتے سمجھے جاتے ہیں کیونکہ یہ خدا کے تھرون کے بالکل نزدیک اور اوپر یہ گارڈ کر رہے ہیں. جس طرح F-16 F-20 جو ہے وہ بھی خدا کی اسی طریقے سے یہ گارڈ بھی کر رہے ہیں اور اس کی ورشپ بھی کر رہے ہیں. سو یسایہ کی رویا میں یا ویژن جو یسایہ نے دیکھا کہ ہم نے دیکھا کہ اس کے ہونٹوں کو پاک کیا گیا. سو یہ جو چیربیمز اگر چیرب اگر ایک ہو تو اس کو چیرب کہتے ہیں، اگر ایک سے زیادہ ہوں تو اس کو چیربیمز کہتے ہیں. سو یہاں ایک سے زیادہ ہیں. سو اصل میں اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قدیش قدوس کا کیا مطلب ہے. دیکھیں جیسے پچھلی ورسز میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہبرو زبان میں اگر ہم دیکھیں تو قدیش یا قدیش 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 یا قدوس کا مطلب ہے کہ یہ مختلف ہے، ڈیفرنٹ ہے. کون؟ ہمارا ٹرائیون گاڈ جو ہے یہ بڑا یونیک ہے، ادر دین ہے، سیپریٹ ہے، عجیب ہے، اس کی مانند کوئی بھی نہیں اور اس جیسا ایک بھی نہیں. جو وہ کر سکتا ہے کوئی دوسرا مائی کا لال کر ہی نہیں سکتا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. جو چیزیں موجود نہیں ہیں ان کو ایسے بلا لیتا ہے جیسے کہ وہ موجود ہیں، اور جو چیزیں ہیں ہی نہیں ان کو ایسے بلا لیتا ہے کہ وہ ہیں، کیونکہ وہ قدوس ہے. اسی لیے دیکھیں عبرانی میں بائبل میں ایک خوبصورت آیت ہے. یسایہ 6:4 میں لکھا ہے ہیبرو میں، یسایہ 6:4 میں شمع اسرائیل ایڈونائی الوہیم ایڈونائی احد. سننا اسرائیل خداوند تیرا خدا ایک ہی خداوند ہے. یہ ایڈونائی الوہیم جو ہے یہ خدا کی اس ایٹریبیوٹ کو بتاتا ہے جو ٹرینٹی میں ہم دیکھتے ہیں. سو ایڈونائی احد وہ اس کو بیان کرتا ہے کہ یہ ایک ہے.
سو ہم نے دیکھا کہ تثلیث کے 3 اقنوم ہیں، 3 ڈیوائن پرسنالٹیز ہیں گاڈ ہیڈ میں، فادر، سن اینڈ ہولی اسپرٹ، لیکن یہ ایک ہیں۔ سو دنیا میں عزیزو ایک ہی خدا ہے، اور وہ یہوہ پاک خدا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح۔ ہاللیلویہ۔ سو ہم نے یہاں دیکھا کہ یہ کس طریقے سے خدا کی ورشپ کر رہے ہیں اور اس تخت کی حفاظت کر رہے ہیں، تاکہ کوئی کرپشن یا کوئی گناہ والی چیز یا کوئی چیز وہاں آنے نہ پائے، پھڑکنے نہ پائے۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ پھر کس طریقے سے ہم نے دیکھا اس 8ویں آیت میں۔ سو اب 9ویں آیت میں ہم جائیں گے۔ جب 9ویں آیت پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یہ 11 آیت جو اس 4تھے چیپٹر کی آخری آیت ہے، ان کا بڑا تعلق ہے۔ تو میں آپ کے سامنے 9 سے 11 ورسز پڑھتا ہوں۔ دا بک آف ریولیشن، اس کا 4تھا چیپٹر اور اس کی 9 سے 11۔ یوحنا عرف کا مکاشفہ، اس کا 4تھا پارٹ یا 4تھا باب، اور اس کی 9 سے 11 میں لکھا ہے، اور جب وہ جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے اور ابدالآباد زندہ رہے گا، تو وہ 10ویں آیت، اور تو وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے جو عبدالآباد زندہ رہے گا، اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس کے تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ آیت 11 ہے، آئے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید، عزت، قدرت، تمجید کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کیں اور وہ تیری ہی مرضی تھیں اور پیدا ہوئی، خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ سو جب یہ ہم ان آیات میں دیکھتے ہیں، جب چاروں جاندار جنتو خدا کو جلال دیتے ہیں تو 24 بزرگ جو ہیں گر کر خدا کو ورشپ کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور یہ کام دن رات چلتا رہتا ہے۔ یعنی یہ فیوچر کا ایونٹ ہے، یہ 24 بزرگ ابھی نہیں ہے، یہ آئندہ آنے والے ایونٹس ہیں۔ سو یہ جو باقی ہیں یہ تو ورشپ اور وہ اس کی حفاظت وہ تو چل رہی ہے، لیکن 24 بزرگ جو ہیں یہ بعد میں آئیں گے، آئندہ آنے والوں اس میں ہیں۔ لیکن یہاں یوحنا کو پہلے ہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ کچھ ہوگا، فیوچر کا ایونٹ بھی بتا رہا ہے، اور یہاں لکھا ہے اس کے پھر یہ دن رات یہ کام چلتا ہی رہتا ہے، اور وہ اپنے تاج جو ہیں اس وقت کیا کریں گے؟ اس کے قدموں میں رکھتے ہوئے جس کی وہ پرستش کریں گے، ہاللیلویہ، اس کی ہولینس، قدوسیت کو مانتے ہوئے وہ اس کے آگے سجدہ کریں گے اور اپنے تاج رکھیں گے۔ رومی حکومت میں کہا جاتا ہے کہ جو چھوٹی مملکتیں یا چھوٹی لیسر کنگز جو ہوتے ہیں نا، یہ جو چھوٹے بادشاہ رومی امپائر کے سامنے جاتے تھے اور وہ اپنے تاج اس کے سامنے اتار کر رکھتے تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بادشاہ جو تھے وہ رومن امپائر کے آگے، اور پھر جو جو ایمپرر ہے، جو شہنشاہ ہے، ان کو تاج واپس دیتا تھا۔ یہ بات یہ ترساتی ہے، ظاہر کرتی ہے کہ میں تمہاری بادشاہیت تمہیں واپس لوٹا دیتا ہوں، شاباش، تم میرے ادھین ہو اور تم نے مجھے اپنا بادشاہ مانا۔ 24 جو بزرگوں کے تاج، یہ شاہی تاج نہیں ہے، بلکہ یہ وکٹوریس تاج ہیں، فتح مندی کے تاج ہیں، کراؤن آف وکٹری اس کو کہہ لیں، جیسے کہ اولمپک میں جیتے ہوئے میڈلز ہیں ہوتے ہیں۔ سو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ تو ہی عزت، جلال، بزرگی، تمجید، قدرت کے لائق ہے، یعنی جو کچھ ملا ہے وہ تیرا ہی ہے بابا۔ اب بلیورز، ایماندار وشواسیوں کو جو تاج یسوع نے
ریوارڈ یا اجر کے طور پر دیے تھے وہی 24 بزرگ خدا کے قدموں میں رکھیں گے، خدا کے قدموں میں اور یسوع کے قدموں میں، کہ تو ہی عزت، بزرگی، تمجید اور بزرگی کے لائق ہے۔ یہ بات کا اظہار کرتی ہے کہ جو فتح یسوع نے ہمارے لیے حاصل کی اس کی بدولت یہ اجر ہمیں آج ملا ہے، یعنی یسوع ہماری عوضی بن گیا اور اس نے ان چیزوں پہ فتح دلائی ہے، اور آج ہمیں جب ہم اس کے فتح میں قائم رہتے ہیں اور سنسیئر رہتے ہیں، اوبیڈینٹ رہتے ہیں، دیانتدار رہتے ہیں، تو یہ ہمیں اجر ملتے ہیں، اور پھر ہم اس وقت یہ تاج جو ہیں ایک تاج بنا کے پرستش کا یسوع کے چرنوں میں رکھ دیتے ہیں۔ یہاں جو ہے یہ آیت ختم ہوگی، یعنی کہ پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن اس کا چوتھا چیپٹر جو ہے وہ یہاں ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اب جمپ کرتے ہیں پرکاش کی پوتھی اس کا 5واں چیپٹر، اور پہلی آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور یہاں لکھا ہے، اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دائنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی، تخت پہ کون بیٹھا ہے؟ پتا بیٹھا ہے، اور جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 موریں لگا کر بند کیا تھا۔ یہ ریولیشن چیپٹر 4 کا فوکس تخت تھا۔ اب 5ویں چیپٹر کا شروع تخت پر بیٹھے ہوئے کے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس پہ ہو گیا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہیں؟ یعنی چوتھے چیپٹر میں ہم نے فوکس دیکھا کہ سگاشن یا تخت تھرون پہ تھا، 5ویں چیپٹر میں اب جو تھرون پہ بیٹھا ہوا ہے اس کے ہاتھوں میں ایک کتاب ہے، اس پہ ہے۔ یہ پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن یوحنا عرف کی مکاشفہ کی کتاب میں 39 مرتبہ یا 39 ٹائمز آتا ہے جس میں لکھا ہے میں نے دیکھا، یعنی یہ لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ میں نے دیکھا۔ یوحنا عارف جو ہے یہ جو لکھ رہا ہے پڑھنے والوں کو یہ یاد لاتا ہے کہ وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے وہی ان کو بتا رہا ہے، بھائی پاس سے نہیں وہ بتا رہا ہے۔ حزقیل کو یہ نظارہ بہت پہلے جب سلیمان کی ہیکل اور یروشلم کی تباہی ہونے سے 7 سال پہلے پربھو پرمیشور نے اس کو دکھایا تھا۔ مسیح خداوند کی آمد سے 793 سال پہلے یہ اخیر زمانے کا نظارہ حزقیل کو دکھایا گیا تھا۔ ہاللیلویہ! یعنی پربھو یسوع مسیح جب اس دنیا میں آنا تھا تو 793 سال پہلے یہ جو اینڈ ٹائمز جو یہ تو اینڈ ٹائم ہی ہے سارا، تو اینڈ ٹائم کا نظارہ جو تھا حزقیل کو اندازہ لگائیں، وہ حزقیل چیپٹر 2 ورس 9 اور 10 ضرور پڑھیے گا۔ اتنے والے ہیں کہ ہم پڑھیں گے تو پھر ہمارے پاس ٹائم نہیں رہے گا۔ حزقیل چیپٹر 2 ورس 9 and 10۔ مسیح خداوند کی آمد سے 600 سال پہلے، یعنی حزقیل کو 793 سال پہلے، لیکن پربھو یسوع مسیح کی آمد کون سی آمد؟ وہ جو پہلے شبد نے دے دھارا، یعنی کلام مجسم ہوا، یعنی یسوع جب اس دنیا میں بشریت یا انسانی روپ میں خدا کا کلام آ رہا ہے، وہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ 600 سال پہلے مسیح کے آنے سے ڈینیل کو یہ نظارہ دکھایا گیا تھا۔ بابا یہ بھی آپ ضرور پڑھیں، ڈینیل اس کا 12 چیپٹر 4 اور 9 آیت، ڈینیل چیپٹر 12 ورس 4 and 9۔ اس سے پہلے کہ ڈینیل کو اس کتاب کو سیل کرنے کے لیے کہا گیا،
اس کو بھی آخری زمانے کا نظارہ دکھا دیا تھا. ہاللیلویا. چیپٹر 12 میں. اور اس نے چاہا پوچھنا کہ یہ کیا ہے. وہ خدا نے کہا کہ بس اس مضمون پہ بات نہ کر بھائی صاحب، مور لگا دے. یہ تیرے سمجھنے کی بات نہیں، یہ آئندہ آنے والے زمانوں کی بات ہے. سو آپ جب پڑھیں گے تو پورا 12 چیپٹر اچھا لگے گا. سو یوحنا نے تخت پر بیٹھے ہوئے کے دائنے ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں، ایک کتاب دیکھی جو اندر باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 موروں سے بند کیا ہوا تھا جو نظر آ رہی تھی. اسی لیے یوحنا نے ان کو کاؤنٹ کر لیا، گن لیا، 1 2 3 4 5 6 7. اب کتاب کے اندر، کتاب جو ہے وہ اندر باہر سے لکھی ہوئی تھی، جو کہ ایک کامن پریکٹس تھی اس وقت. یعنی سکرول کہہ لیں، وہ اندر باہر سے یعنی اس وقت جو سکرول لکھے جاتے تھے دونوں طرف سے نہیں لکھے جاتے تھے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہت زیادہ انفارمیشن، یعنی سکرول جو تھے وہ کھلتے تھے ایک طرف سے، دوسری طرف سے نہیں تھا پڑھ سکتا. لیکن یہ چونکہ دونوں طرف سے یہ لکھے گئے تھے، یہ سوری میں کہہ دیا کہ یہ پریکٹس تھی ان کی نہیں. سکرول صرف لکھے جاتے تھے، اندر کی طرف سے کھولے جاتے تھے، پڑھے جاتے تھے. لیکن یہ کتاب اندر باہر سے اس لیے لکھی گئی کہ یہ بہت اس میں انفارمیشن ہے. اب دیکھیں یہ جو کتاب ہے یہ بیسیکلی اس زمین، اس دھرتی کی، پلانٹ کی کیا ہے، رجسٹری، اصلی رجسٹری ہے. یعنی ٹائٹل ڈیڈ ہے، اس کو ہم کہیں گے. آگے بڑے طریقے سے ہم بیان کریں گے. سو سکرول کو اب یہاں یہ دیکھیں، جو سکرول پرانے زمانے میں تھے، سکرول کو لیفٹ ہاتھ میں پکڑا جاتا تھا اور رائٹ ہاتھ سے کھولا جاتا تھا، اور جیسے جیسے اس کو پڑھا جاتا تھا ویسے ویسے اس کو واپس لپیٹا جاتا تھا، رول کرتے جاتے تھے. اور اس کو دھاگے سے باندھا، یہ دھاگے سے بندھا ہوتا تھا، جس کو ناٹ لگا کر اس ناٹ کے اوپر پرائیویسی یا ایک سیل لگا دی جاتی تھی تاکہ اس کو کوئی اور نہ پڑے، پر جس کے نام کا ہے وہی اس سیل کو کھولے. سو رومی قانون کے مطابق جو وصیت نہیں ہوتی، ول کو 7 موروں سے سیل کیا جاتا تھا. جو کسی نے وصیت لکھنی تھی، ول لکھنی تھی، تو وہ 7 موروں سے 7 گواہوں کے سامنے وہ 7 موریں لگائی جاتی تھی. ہاللیلویا. سو اس آیت میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو اندر باہر سے لکھی. آئیں ہم آیت جلدی سے اس کو پڑھیں، یہ مس نہ کرنا اس کو. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو آئندہ ہوئے گی. دیکھیں دا بک آف ریولیشن، اس کا 5واں پارٹ، اس کی 2 آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. یوحنا عارف کا مکاشفہ. پھر میں نے ایک زور آور فرشتہ کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے، یعنی اعلان کرتے، پروکلیم کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی موریں توڑنے کے لائق ہے. ایک اعلان ہو رہا ہے. یہ اعلان جو ہے یہ آسمان پہ ہو رہا ہے، زمین پہ ہو رہا ہے، اور جہنم میں ہو رہا ہے. کوئی اس کتاب کو بلند آواز اس لیے کی جاتی ہے کہ سب ہی سن لیں. سو مکاشفہ کی یا یہ پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن میں 3 مرتبہ 3 ٹائم زور آور اسٹرانگ اینجل کا ذکر پایا جاتا ہے. پہلے نوٹ کر لیں، پہلا ریولیشن پرکاش کی پوتھی، یوحنا عارف کا مکاشفہ، اسی کی بات کر رہے ہیں، اور اس کی 5 کی 2، پھر اسی بک کی 10 کی 1، اور تیسرا جو واقعہ ہے وہ 18 کی 21. یہ سارے ریفرنس پھر میں بولتا ہوں. پہلا ذکر یہ پرکاش کی پوتھی 5 کی
2 یا یوحنا عرف کا مکاشفہ 5 کی 2، یوحنا عرف کا مکاشفہ 10 کی 1، یوحنا عرف کا مکاشفہ 18 کی 21۔ اس فرشتے کے بارے میں سمجھنے کے لیے بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے، کیا بتاتی ہے؟ ڈینیل، اب یہ ریفرنسز آپ کو بابا پڑھنے پڑیں گے۔ ڈینیل 8 کی 16 لکھ لیں، ڈینیل چیپٹر 8 ورس 16، ڈینیل 10 کی 12 سے 14، ڈینیل چیپٹر 10 ورسز 12 to 14، اور ڈینیل چیپٹر 10 ورسز 20 and 21۔ یہاں جبرائیل، میکائیل، زور آور فرشتوں کا جو زبردست مقرب فرشتے ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ جبرائیل ڈینیل کی دعا کا جواب لے کے آیا تھا۔ جبرائیل یہ میسنجر ہے، یہ خدا کے حضور میسنجر لاتے ہیں۔ یہاں زور آور فرشتے کی اس لیے ضرورت تھی کہ وہ بلند آواز سے، یہ اب پرکاش کی پوتھی کی بات کر رہے ہیں، وہ بلند آواز سے جو منادی کرنا ضروری تھی تاکہ آواز دور تک پہنچ جائے، یعنی آسمانوں میں، زمین میں اور زمین کے نیچے کے علاقوں میں۔ فرشتے نے کہا کون اس کتاب کی موریں کھولنے، اس کتاب کو لینے اور اس کی موریں توڑنے کے لائق ہے؟ اب یہ پکار سننے والوں میں سے کون جرت کر سکتا تھا؟ سارے سن رہے تھے کہ وہ اتنا پاک ہو، اتنا پوتر ہو، اور وہ پتا پرمیشور کے جلال کے اتنے قریب آ سکے کہ اس کے ہاتھ سے اس کتاب کو لے اور اس کی موریں توڑے کی جرت کر سکے۔ کسی اب ایک خاموشی چھا گئی، مگر یہ بات صاف ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہ کتاب تھی وہ خود اس کو کھول کر پڑھنے والا نہیں تھا، اور وہ پتا پرمیشور تھا۔ اب آیت 3 میں ہم جلدی جمپ کریں گے، اور یہاں پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن، یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کی 5 کی 3 میں، اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا۔ ہاللیلویہ، خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت رہے۔ اب یہاں پوری یونیورس میں کوئی نہیں تھا عزیزو، نہ آسمان پر، کیونکہ آسمانی جو کریچرز جو تھے، مخلوقات، یعنی فرشتوں کا کام آئندہ کی باتوں میں مداخلت کرنا نہیں تھا، نہ ان کے بارے میں اعلان کرنے کا، کیونکہ انسان کی طرح ان کو ہاللیلویہ بھی لمیٹڈ نالج ہے آئندہ کے بارے میں۔ وہ تو میسنجر ہیں، وہ پیغام لیتے ہیں۔ زمین پر ہر قسم کے انسانوں میں، چاہے وہ کتنے ہی ایجوکیٹڈ ہوں، تعلیم یافتہ ہوں، اور فلاسفر ہوں، نبی ہوں، سائنسدان ہوں، روحانی ہوں، کوئی بھی آئندہ کی سب باتیں نہیں جانتا۔ سو زمین کے نیچے مردوں کی، یعنی جو قیام گاہ ہے، وہاں مردے ہیں، وہاں سے بھی کوئی جواب نہ مل سکا۔ سو یسایہ 8 کی 19 میں اس کتاب کو کھولنا تو دور کی بات ہے، اس پر نگاہ کرنے والا بھی کوئی نہیں عزیزو مل سکا۔ آئیں ہم اب 4 آیت میں جاتے ہیں، پرکاش کی پوتھی اس کا 5واں چیپٹر اور 4 آیت میں، اور میں اس بات پر زار رونے لگا۔ کون؟ یوحنا، کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا۔ یوحنا کہہ رہے اس بات پر جب میں نے دیکھا کوئی جواب نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ایک ڈیزائر، خواہش تھی کہ وہ کتاب کے اندر جان سکے وہ یہ دے اندر لکھیا کی ہے۔ جب اس نے اس سکرول کو کھولنے والا کوئی نہیں ملا کتاب کو، تو وہ جذباتی ہو کے ایموشنل ہو گیا اور زور سے تاڑے مار کے کیا ہوا؟ رونے لگا۔ ہاللیلویہ۔ 5ویں آیت بھی ہمارے پاس تھوڑا سا میرا خیال ہے ہم 5ویں ورس جو ہے
ابھی دیکھیں ہم کرتے ہیں. تو یہاں لکھا ہے کہ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 5 ورس 5 میں لکھا ہے تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو ایلڈروں میں سے دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے اس کتاب اور اس کی 7 موروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا ہے جت پراپت کی ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 24 بزرگ جو تخت کے پاس بیٹھے تھے وہ ایز اے گروپ کا کام نہیں کر رہے تھے کیونکہ یہاں پر ان میں سے ایک بولا مت رو. یہ بیان نہیں کیا گیا کہ یہ بزرگوں میں سے ایک نے اسے جواب کیوں دیا اور فرشتہ نے کیوں نہیں دیا. اگر بزرگ کلیسیا کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں تو پھر وہ یہ جانتے ہیں کہ آئندہ کی باتیں جو اس اسکرول میں درج کی گئی ہیں وہ مسیح خداوند ہی کھول کر بیان کر سکتا ہے. ہلیلویا. کیونکہ اس نے اپنے زمینی خدمت میں بھی یہ بتایا تھا. اس بات نے یوحنا کو تسلی دی اور امید دلائی کہ جلد اسے کتاب پڑھ کے سنائی جائے گی. بزرگ اس کو رونے سے منع کرتا ہے یعنی ایلڈر. یہ دکھ کی بات نہیں کیونکہ ایک یعنی یسوع مسیح جو یہودا کے قبیلے کا شیر ببر ہے. دیکھیں جینسس اتپت اس کا 49 کی 9 سے 10 اور دا بک آف ریولیشن اس کی 4 سے 7 میں لکھا ہے داؤد کی وہ اصل ہے. یہ داؤد کے حوالے سے دوسرا ٹائٹل ہے جو یسوع کو دیا گیا. سیکنڈ ہم اس کو یسایہ اس کی 11 کی 1 ڈسینڈنٹ ہے. یہ داؤد کی اصل نسل ہے یعنی کہ یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلی. ہلیلویا. یہ آپ ضرور پڑھیں یسایہ 11 کی 1 جرمایا 23 یرمیا 23 کی 5 جرمیا نبی کا صحیفہ اس کا 23 کی 5 زکریا چیپٹر 3 ورس 8 اور زکریا 6 چیپٹر 6 ورس 12 زکریا تیسرا چیپٹر 8 آیت زکریا 6 باب 12 آیت. یہودا اور داؤد کے ریفرنس سے یسوع شاہی یعنی اس خاندان میں شامل ہے. سو پورے نئے عہد نامہ میں اس کا ذکر اور اس کے حوالے بھی ہیں بہت ہیں لیکن چند ایک حوالے ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر 1 لوکا اس کا پہلا چیپٹر اور 32 ورس لوک چیپٹر 1 ورس 32 ورس دا بک آف ایکٹ چیلوں کے کرتب اعمال 2 کی 30 سے 32 ایکٹ چیپٹر 2 ورسز 30 ٹو 32 اور پھر ہم رومنس چیپٹر 1 ورس 3 میں یہ سارے ریفرنسز ہیں نئے عہد نامے میں. پھر سیکنڈ ٹیموتھی 2 کی 8 میں کہ یہودا اور داؤد کے ریفرنس سے یسوع شاہی خاندان سے تھا اور یہ پیشن گوئیاں اور اس کے اب خداوند یسوع مسیح کا نسب نامہ جنیالوجی یہی اسے یہ کتاب کھولنے کا حق نہیں ٹھہراتا بلکہ یہ حقیقت ہے کہ وہ اس نے غالب آیا جت پراپت کی. ہالیلویا. اس وجہ سے وہ غالب آیا ہے. دیکھیں نا دا بک آف ریولیشن چیپٹر 3 ورس 21 میں بھی اس کا ذکر ہے. شیطان یسوع نے شیطان سے کہا لوکا 4 کی 6ویں آیت اور 7ویں آیت میں یہ سارے جو ہے یہ اس طریقے سے اس نے جت پراپت کی ہے. ہی از وکٹوریس اور وہی حقدار تھا ورنہ یہ جو نسب نامہ تھا یہی اسے یہ کتاب کھولنے کا حق نہیں ٹھہراتا تھا. لیکن چونکہ دیکھیں اسی لیے وہاں بیان کیا گیا ہے جب لوگوں نے یسوع سے کہا وہ تو داؤد کا بیٹا ہے تو اس نے کہا بات سنو داؤد تو مجھے خود خدا کہتا ہے میں داؤد کا بیٹا کس طرح ہوں. وہ تو زبور 110 میں کہتا ہے اور یہ بات چل رہی ہے متی 24 کی
43 اور 44 میں آپ دیکھ لینا، اور پھر لوکا 20 کی 41 سے 43 میں. تو یہاں یسوع نے یہ ریفرنس دیا کہ بھئی داؤد میرے لیے کیا کہتا ہے، تم کہتے ہو میں داؤد کا بیٹا ہوں. یہوہ نے میرے خداوند سے کہا تو میرے دائنے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں. خداوند تیرے زور کا عصا سہون سے بھیجے گا اور تو اپنے دشمنوں پر حکم رانی کرے گا. عزیزو، یہ یسوع نے ان کو بتایا کہ وہ داؤد تو خود مجھے کہہ رہا ہے، مجھے تو خود خدا کہہ رہا ہے. سو عزیزو، یہاں ہماری دا بک آف ریولیشن چیپٹر 5 اور اس کی 5ویں آیت ختم ہوئی ہے. یسوع کے لہو میں ہم اس کلام کو کور کرتے ہیں. جب یہ دلوں میں بویا جائے اور روحانی اندھا پن دور ہو جائے، بندھن کھلے اور جوئے یسوع کے نام میں ٹوٹتے چلے جائیں، اور یہ کلام لوگوں کی زندگیوں میں ایک ریوائول لے کے آئے، آنکھیں کھل جائیں، روحانی کان کھل جائیں، اور آئندہ آنے والے جو واقعات ہیں، ایونٹس ہیں، ان کے لیے ہم تیاری کریں. ایک ورس نوٹ کر لیں کہ جو لوگ تیاری کرتے ہیں یسوع کے آنے اور ہمارے اٹھائے جانے کے لیے، ہاللیلویہ، عبرانیوں 9 کی 28 میں بڑا پیارا یہ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح پہلے تو آئے، کس لیے آئے؟ اس لیے آئے کہ وہ ہمارے اور دنیا کے گناہوں کے لیے قربان ہوا. اب دوسری بار گناہ کے نجات کے لیے نہیں، بلکہ ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں. عزیزو، اگر تیاری رکھیں، جب یسوع آئے تو ان 10 کنواریوں میں سے 5 جو تھی، جو تیاری کرتی تھی اور جن کی کپیوں میں تیل تھا، بھری رکھیں. جے مسیح کی آمین.